मेडिसिन स्पेशलिस्ट हकीम डॉक्टर अजीज़ खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं ये आखिर बन क्यों जाते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्किन है और हेयर्स हैं और नेल्स हैं, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की इंडिकेशन देती हैं। हम बहुत सारी बीमारियां स्किन के कलर से, स्किन की टोन से, स्किन के मॉइस्चर से उनको डायग्नोज करते हैं, तशखीस करते हैं। तो ये अब जब स्किन का कलर चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ की इंडिकेशन भी दे रहा होता है। क्योंकि हम यहाँ आज सिर्फ ब्यूटी के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसमें मैं ये बात करूँगा कि सबसे जो मेजर इशू होता है आपकी स्किन के कलर चेंजेस का, उसमें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। जब आप स्किन को ज़्यादा देर तक सूरज के सामने रखते हैं या सूरज की रोशनी फेस करते हैं तो बॉडी का जो इंटरनल एक सेफ्टी मैकेनिज़्म है या जो अंदर से उसकी इम्यूनिटी होती है वो उसके अंदर एक मेलानिन पिगमेंट को बनाना शुरू कर देती है। वो मेलानिन पिगमेंट स्किन का कलर तो डार्क कर देता है लेकिन उस स्किन की जो रेडिएशंस आपको इंटरनल डैमेज दे रही होती हैं उससे बचा लेता है। इसलिए आजकल मतलब या काफ़ी अरसे से जो हमारा जो वाइट स्किन केयर के इलाके हैं वो सन बाथ ज़रूर लेते हैं ताकि हमारे मेलानिन पिगमेंट्स जो हैं वो बेहतर हों और हम स्किन की डिजीज़ से बच सकें। और हमारे यहाँ सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है ना? जी, क्योंकि हमें गोरा रंग पसंद है लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि जो डार्क कलर है वो आपको स्किन की डिजीज़ से बचाता है, तो इसलिए वो उस पिगमेंट है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू होता है स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे बनते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादातर होता है, जिसमें प्रेगनेंसी है, मेनोपाज है या थायराइड ग्लैंड्स की हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो वो आपके स्किन के कलर को डैमेज करती हैं। तीसरी जो अहम वजह होती है वो हमारी डाइट प्लान होता है कि अगर हमारी डाइट के अंदर वो रिक्वायर्ड विटामिन सी और विटामिन ई नहीं है तो उससे भी हमारे स्किन कलर जो है डैमेज हो सकता है। और सबसे अहम बात कि हमारी जो पानी की कमी है वो हमारे स्किन को बहुत बड़ा लॉस देती है, हमारे स्किन के टोन को, टेक्सचर को, कलर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा स्किन डैमेज होती है। और फिर एक जो हमारी प्यूबर्टी में एक्नी बनती है जो यंग एज में 16 से 20 ईयर्स के दरमियान, तो वो एक्नी जब ठीक होती है तो वो भी अपने स्पॉट्स छोड़ जाते हैं। कुछ लोगों को 16 और 20 के दरमियान ही नहीं, अब एक्नी जो है वो तो ख़वातीन में अब भी, जैसे देखें मेरी स्किन पे भी शायद मेकअप कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी अब जो रोज़मर्रा लाइफ है उसमें हो चुका है। हमारी तो खैर जॉब की भी रिक्वायरमेंट है कि मेकअप में रहना ऑल टाइम, यू ना। डेफिनेटली जब आप किसी भी चीज़ में या बॉडी की किसी भी स्ट्रक्चर में जब आप कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो केमिकल्स के लिए नहीं बनी गई, हम हैं नेचुरल्स के लिए। हमारी जो अल्लाह ने खुराक बनाई है वो भी नेचुरल है और हमारा इन्वायरमेंट भी नेचुरल है। इस सारी नेचुरल चीज़ों में जैसे आर्टिफिशियल चीज़ों को हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है उससे। तो उसी चीज़ से ये है कि जब, और दूसरा फिर मौसमी असरात भी होते हैं। अब जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें चूँकि एनवायरनमेंट में नमी ज़्यादा होती है तो इसमें चूँकि स्वेटिंग ज़्यादा होती है और इसमें स्किन के इशूज़ जो हैं, एक्नी या पिंपल्स या दाने या इस तरह की वो चीज़ें ज़रा कॉमन हो जाती हैं। तो ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए फिर करना क्या है? जो दाग धब्बे हैं अगर ये पड़े हैं फिर उसके लिए कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं? डाइट में क्या मॉडिफिकेशन ज़रूरी है? कौन से ऐसे नुस्खे हैं या कौन से ऐसे टोटके हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हम टोटके आजमाते हैं, फिर हम मेडिकल स्टोर्स पर जाकर अपनी पसंद की कोई क्रीम या लोशन मांगते हैं जो कि नुकसानदेह भी है। जी जी, इसमें यह है कि जो सिंथेटिक हमारी क्रीमें, लोशंस, जेल्स, इस तरह की चीज़ें जो मार्केट में हैं वो क्विक रिस्पांस तो दिखाती हैं लेकिन उसका ये होता है कि एक तो वो लॉन्ग टर्म आपको यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे ही आप छोड़ते हैं फिर वहीं खड़े होते हैं। स्टेरॉइड्स भी किसी में होते हैं, बाज़ औक़ात एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती हैं, एंटी एलर्जिक भी होती हैं, इस तरह डिफरेंट किस्म की जो पारा होता है जिसको वो कहते हैं वो कितना हार्मफुल होता है आपकी स्किन के लिए, और वो हर जो आपका एकदम आपको गोरा कर देती है उस क्रीम में ज़रूर ऐड। हम अट्रैक्टिव उसी पे होते हैं ना कि रातों रात गोरे होने के लिए एक हफ्ते में गोरा रंग की शर्त गारंटी और ये वो, और ये तो तकरीबन अब हर किस्म के कॉस्मेटिक स्टोर के ऊपर भी ये इस तरह के ऐड शैड चल रहे होते हैं और लोग बना रहे होते हैं, फार्मूला क्रीम लें, रातों रात गोरे हों, शादी कोर्स कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो ये टाइमली तो आपको बहुत खुशी दे देते हैं लेकिन अल्टीमेटली फिर उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम चीज़ें तैयार करते हैं उनका एक तो ये होता है कि मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं। उसी तरफ डॉक्टर साहब मैं आने वाली थी, जैसे हमारी घरों में बुजुर्ग ख़वातीन होती थी, इवन हमारी अम्मियाँ, तो वो कुछ ऐसी रेमेडीज़ घर में बनाती थी, कुछ ऐसे फार्मूलाज जैसे अर्के गुलाब होता है, ग्लिसरीन होती है, उसको मिक्स कर लेना, एलोवेरा जेल ले लेनी, उसको किसी बॉटल में रख लेना, कुछ इस बारे में भी हमें बताएं। जी जी, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था जी जी कि हम पहले ये बात कर रहे हैं कि हमें नेचुरल की तरफ आना क्यों है। एक तो ये कि मिनिमम साइड इफेक्ट्स होंगे, दूसरा ये कि जब आप इसको यूज़ करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, पायदारी होती है। आपने उसको कुछ अर्सा यूज़
یوز کیا تو آپ کی اسکن کو فیل ہوتا رہے گا اگلے 2-4 ماہ تک کہ آپ نے کچھ لگایا ہے. یا اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس سے بھی فیل ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کھایا. جب نیچرل چیز ہوتی ہے تو وہ اسکن کی انرجی کو اور اسکن کے گلو کو جو ہے وہ زیادہ گلو کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو کم خرچ میں ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھریلو عام چیزوں میں آسانی ہوتی ہے اور دستیاب ہوتی ہیں. تو اس میں یہ آتا ہے کہ اب ہم اگر بات کریں کہ نیچرلی ایسا کون سا فارمولا یا ٹوٹکا ہمیں ایسا یوز کرنا چاہیے جو ہماری اسکن کو گلو رکھے, اسکن کو ریجوینیٹ کرے اور ہماری اسکن شائن کرے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسکن کو ہم نے ایکسفولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اسکن کے اندر جو نمی ہے اور جو واٹر کنٹینٹ ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے اور اسکن کے اندر جو ڈیبرس ہے اس کو آؤٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے میں آج ایک بہت ہی ازمودہ اور ایک جو پرانا ٹوٹکا ہمارا یوز ہو رہا ہے وہ بتا دیتا ہوں. وہ فیس ماسک کا ہے. ماسک میں یہ ہے کہ آپ نے ہلدی پاؤڈر لے لینا, ملٹھی پاؤڈر لے لینا. اچھا ملٹھی کو زیادہ تر ذہن میں یہی ہے کہ وہ گلے کی خراش میں اور کھانسی میں استعمال ہوتی ہے, لیکن جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ اس کو اسکن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کا فیس بھی گلو کرواتی ہے اور اسکن کی وائٹننگ میں اس کا بہت بڑا رول ہے. ہلدی پاؤڈر, ملٹھی پاؤڈر اور گلاب کی خشک پتیوں کا پاؤڈر. صرف پتیاں لینی ہے, اس میں پتے یا باقی چیزیں شامل نہ ہوں. گلاب اور دیسی گلاب لیں, دیسی گلاب کی پتیوں کا پاؤڈر اور بیسن. ان چاروں چیزوں کو ہم وزن گرائنڈ کر کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. جب آپ نے یوز کرنا ہو اس کو ویک میں 3 سے 4 دفعہ لازمی یوز کریں. جب آپ نے یوز کرنا ہو تو ایک چمچ اس پاؤڈر کا لے لیں اور اس میں 1 چمچ شہد اور 1 چمچ عرق گلاب ملا لیں. اس کا مکسچر بنا کے آپ 15 سے 20 منٹ کے لیے فیس پہ اپلائی کریں اور اس کے بعد اس کو واش کر لیں. یہ آپ کی اسکن کا جو ٹیکسچر ہے اس کو بہت گلو کرواتا ہے. اچھا بات وہی آ جاتی ہے, یہ سب خالص چیزیں ہمیں مل, جیسے شہد سب سے بڑا ایشو ہے, وہ کبھی بھی ہمیں خالص شکل میں مارکیٹ میں میرا نہیں خیال کہ اب ملتا ہوگا. پھر ہلدی ہے, اس طرح ملٹھی تو چلو ایک ہمیں ملتی ہے نا کہ اپنی اصل فارم میں ہوتی ہے, ہم پنساری کی شاپ پہ جا کے ہلدی بھی آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے خالص چیزوں کو ڈھونڈنا. اچھا یہ ہم جو لائٹس میں بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت, ان لائٹس کا ہماری اسکن پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ سورج کی شعاعیں تو مضر ہیں ہماری اسکن کے لیے, یہ بھی بتائیے گا کیونکہ ہمیں لائٹس کا جہاں تک تو ایک انٹرنل ہمارا ایک سرکیڈین ردم ہوتا ہے کہ باڈی کو انٹرنلی پتہ ہوتا ہے کہ اب ڈے ٹائم ہے اب نائٹ ٹائم ہے. ڈے ٹائم میں آپ جتنی مرضی لائٹ کو فیس کریں اس میں ایشو نہیں ہوتا, لیکن جب آپ رات میں دیر تک لائٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کا انٹرنل جو ہارمونل سٹرکچر ہوتا ہے, جو اندر آپ کا سلیپ اویک سائیکل ہوتا ہے, اس کو اچھا خاصا ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کے اثرات آپ کی اسکن پہ آ سکتے ہیں. تو اس میں ایشو ہو سکتا ہے, لیکن ڈے ٹائم میں اگر آپ لائٹ یوز کر رہے ہیں تو اس میں اتنا ایشو نہیں. اور دوسری طرف جب ہم جس طرح سے آپ نے اب ایک ماسک کے حوالے سے میں بتایا ہے, تو یہ جو ماسک ہیں یہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے تو اسکن پر پھر ہم دیکھتے ہیں رنکلز بھی آتے ہیں اور ایشوز بھی آتے ہیں, پگمنٹیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور ایک فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اب آپ ایجنگ کی طرف جا رہے ہیں. اس پروسیس کو سلو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی خواہش تو یہی ہے جب وہ سٹارز کو دیکھتے ہیں, سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے فٹ نظر آتے ہیں, نو ڈاؤٹ وہ اس کے لیے کافی پروسیجرز بھی کرواتے ہیں, بٹ اگر ہم نیچرل وے سے بات کریں تو وہ کیا حل ہے؟ اس وقت گلوبلی جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے نا اس میں اینٹی ایجنگ پہ بہت کام ہو رہا ہے. جی, کیونکہ بہت ساری بیماریاں ہماری ایجنگ سے ریلیونٹ ہیں. جیسے ہم 30s 40s کی ایج کراس کرتے ہیں, ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, اسکن ایشوز, ہیئر فال, یہ وہ بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ ایجنگ سے ریلیونٹ ہیں. تو اس وقت ہیلتھ کیئر انڈسٹری یا فارماسیوٹیکل انڈسٹری اس پہ کام کر رہی ہے کہ ہم ایجنگ کے پروسیس کو سلو کیسے کریں. ایسی کون سی پروڈکٹس, ایسے کون سے ڈائٹری سپلیمنٹس لائے جائیں جس سے ایجنگ جو ہے اس کو سلو کیا جا سکے. تو اس میں سب سے پہلے جو میں نے شروع میں بھی بات کی کہ اب ہم جتنا نیچر کے قریب جائیں گے اتنی ہماری ایجنگ سلو ہوگی اور اتنے ہی ہم زیادہ ہیلدی رہیں گے. یہ ایک تاریخ ہے, آپ دیکھ لیں کہ آج سے پرانے جو ہمارے بزرگ تھے وہ 80 90 سال کی عمر تک فٹ ہوتے تھے, ان کے دانت بھی سلامت ہوتے تھے, سر پہ بال بھی ہوتے تھے, وہ بالکل فٹ رہتے تھے. ان کو شوگر, بلڈ پریشر اور کینسر اچھی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میری امی کی اسکن ماشاءاللہ اتنی اچھی تھی نا. تو اب یہ اس میں یہ کرنا ہے آپ نے, ایک تو پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. ہماری ڈائٹ میں باقی ساری برگر, پیزے, شوارمے, یہ لش پش, یہ باقی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم نے فروٹ کو اپنی ڈائٹ سے بہت کم کر دیا ہے, فروٹس کو, ڈرائی فروٹس کو. اور اس کے بعد ہمارا پانی بہت کم ہو گیا, ہم کولڈ ڈرنکس, چائے اور اس طرح کے فزی ڈرنکس, کافیز کی طرف زیادہ جاتے ہیں, لیکن ہم واٹر جو ہے بوٹل واٹر اس کی طرف بہت کم آتے ہیں. آپ واٹر کنٹینٹ اپنا زیادہ رکھیں اور اس کے علاوہ پراپر اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو فوری طور پہ اسکن کو واش ضرور کریں, کیونکہ جو ڈسٹ اور جو آپ ریڈیشنز کا سامنا کر کے آئے ہیں اس کو بار بار واش کرتے رہتے ہیں تو آپ کے اسکن کے پورز جو ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور ڈیبرس جو ہے وہ ریموو ہوتا رہتا ہے. تو پانی کا استعمال زیادہ رکھنا, الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے خود کو بچانا, پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا, کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کرنا. تو یہ بیسک نیچرل چیزیں ہیں جو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا سکتے ہیں کہ ہم جو اسکن کے جو ایشوز ہیں ان سے بچ سکیں.
ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو فائن لائنز ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ماتھے پر بہت زیادہ لائنز پڑ جاتی ہیں, یہاں پر لائنز پڑ جاتی ہیں آنکھوں کے پاس, تو ان کے لیے کیا حل آپ بتانا چاہیں گے؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ ایجنگ کے ساتھ زیادہ چلتی ہیں. اور دوسرا جو میں نے ابھی ماسک بتایا نا آپ کو, یہ ماسک آپ کی اسکن کو ریجوینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ واپس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک میٹابولزم ہوتا ہے نا کہ پرانے سیل ٹوٹتے ہیں اور نئے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ماسک جو ہوتا ہے یہ اسکن کے نئے سیلز بنانے میں مدد کرتا ہے, اور پرانے سیلز جو ڈیڈ ہو چکے ہیں, ویک ہو چکے ہیں, ان کو ریموو کروا دے گا اور نئے سیل. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ریکمینڈ کرتے ہیں آپ جو خواتین فارمولا کریمز جو ہیں وہ یوز کر لیتی ہیں اگر فوری طور پہ جنہیں ریزلٹس چاہیے ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں یہ والا فارمولا جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. اور دوسرا ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ سارا دن اس طرح ڈسٹ میں یا میک اپ شیک اپ میں رہے ہیں تو رات سوتے وقت آپ انہیں فیس واش کریں اور ایکول اماؤنٹ میں ارکے گلاب اور گلیسرین کو مکس کر کے وہ رات کو اسکن پہ اپلائی کر کے سو جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اسکن کے سارا دن کے جو پورز بند رہے ہیں میک اپ کے ذریعے, ان کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ایک موئسچر اور وہ نمی آ جائے گی اور وہ اسکن دوبارہ گلو کرنا شروع کر دے گی. گلیسرین جو ہے وہ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی ہے میرے خیال سے. ہاں جو زیادہ آئلی اسکن ہوتی ہے اس میں چونکہ وہ اس کا موئسچر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس میں سوٹ نہیں کرتی. اگر آپ کی آئلی اسکن بہت زیادہ آئلی اسکن ہے تو اس کے لیے پھر آپ رات سوتے وقت بیسن سے جو ہے وہ فیس واش کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہارمونل چینج جو خواتین میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو ان بالوں کی جو گروتھ ہے اس کو کم کرنے کے لیے پلیز کوئی فارمولا ہمیں بتائیں, یا ڈائٹ کے تھرو ہم کس طرح سے ان کی گروتھ کو کم کر سکتے ہیں؟ لیکن ڈائٹ کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسکن جو ہے نا وہ اوور آل ہماری ہیلتھ کی ایک انڈیکیشن دے رہی ہوتی ہے, تو ہمیں یہ ایک انڈیکیشن دے رہی ہے. اگر ہم اس انڈیکیشن کو روکیں گے تو ہماری بیماری بڑھ جائے گی. ہمیں اس جو ہارمونل چینجز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے تاکہ یہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں. نیچرل میں ایسی میڈیسن موجود ہیں جس کے ذریعے آپ کی اگر پولیسسٹک اووری ہے یا کوئی اور ہارمونل چینجز ہیں تو اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے تو یہ چین ہیئر جو ہوتے ہیں یہ آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ فیس ویکس بھی جیسے کرواتی ہیں کچھ خواتین, اگر آپ وقتی طور پہ ویکس کروا لیتے ہیں سیلون پہ جا کے, تو اس کے بعد پھٹکڑی کے بارے میں مجھے بتائیے گا یہ کتنی افیکٹو ہوتی ہے کہ اگر آپ پھٹکڑی فوری بات کہتے ہیں لگا لیتے ہیں سیلونز پہ اسپیشلی, لیکن اس کی وجہ سے اتنی ایچنگ ہوتی ہے آپ کے فیس پہ, خدا نخواستہ ایکنیز بھی ہو سکتے ہیں. کیا پھٹکڑی ہماری اسکن کے لیے سوٹیبل ایک چیز ہے؟ بالکل آپ جو بات کر رہی ہیں نا, جو ٹارگٹ آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تو ٹھیک ہے. پھٹکڑی کا ایکچولی رول ہوتا ہے اسٹرنجنٹ. اسٹرنجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ لگائیں گے وہاں کے جو مسام ہے وہ بند کر دے گی, اس کو کلوز کر دے گی. اس سے یہ جو اسکن کی جوریاں ہوتی ہیں وہ بھی کسی حد تک بہتر ہو جاتی ہیں اگر اپلائی کرتے ہیں تو, لیکن اس سے اسکن کے پورز بند ہو جاتے ہیں اور وہ ان فیوچر آپ کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. اور کہتے ہیں آپ کا کلر کمپلیکشن جو اس کو بھی ڈارک کرتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. وہ اوپر والے جو سیلز ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں چونکہ وہ زیادہ سخت ہوتی ہے, تو وہ جلنے کی وجہ سے ہی نیچے سے پھر ہیئرز کی گروتھ نہیں آتی. تو وہ ایک مطلب کہ کچھ وقت کے لیے اسکن کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایک ٹمپریری تو پرماننٹ وہ سولوشن نہیں. پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ آپ کا جو ہارمونل ایشو ہے اس کو ٹریٹ کریں. تو یہ ہے سمٹم, ڈیزیز پیچھے ہے, ڈیزیز کو آپ ٹریٹ کریں تو سمٹم وینش ہو جائے گا. سمٹم کا ایشو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ آبویسلی انٹرنل سسٹم بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے فروٹس کی بات کی, آپ نے کہا واٹر انٹیک ہمارا بڑا اچھا ہونا چاہیے. آج کل بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈیٹاکس واٹر کی بوٹل اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ کتنا بہتر ہے ہماری اسکن کے لیے؟ جس میں انہوں نے وہ کوکمبر ڈالتے ہیں, کوکمبر ہوتا ہے, پودینہ ہوتا ہے, جنجر ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بالکل دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بات کی, جتنا ہم نیچر کے قریب جائیں گے نا اتنا ہی ہماری اسکن بھی اور اوور آل ہماری پوری باڈی کی جو امیونٹی ہے اور باڈی کی ہیلتھ ہے وہ اتنی بہتر رہے گی. ڈیفینیٹلی جو وہ واٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے نیچرل ہوتا ہے, اس میں نیچر کے انگریڈینٹ آٹومیٹکلی, جیسے آپ چائے بناتے ہیں آپ پتی ڈالتے ہیں تو پتی ڈال کے بعد میں نکال دیتے ہیں لیکن واٹر میں اس کا اثر آ جاتا ہے. اسی طرح جب ڈیٹاکس واٹر بناتے ہیں اس کے اندر آپ نے جنجر ڈالی ہے, آپ نے اس کے اندر لیمن ڈالا, جو بھی آپ ڈالتے ہیں تو اس کے افیکٹس آتے ہیں. اور اسپیشلی کوکمبر کے آپ کو پتہ ہے کہ فیس کے اوپر اور اسکن کے اوپر بہت زیادہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. واٹر کنٹینٹ جیسے ہماری باڈی میں پورا ہوتا ہے تو اسکن پہ موئسچر آتا ہے اور اسکن کی گلو آتی ہے. اچھا نہیں, لیکن کہتے ہیں نا چیا سیڈ اور یہ جو ہے تف ملنگا, یہ دونوں جو ہے اگر آپ زیادہ عرصے تک استعمال کرتے ہیں تو خدا نخواستہ آپ کی کڈنیز میں سٹون بھی ہو سکتا ہے. نہیں, یہ کسی نے آپ کو غلط بتایا. ایسا سوشل میڈیا پر ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا ہے کہ اتنی سٹوریز چل رہی ہوتی ہیں, آپ یہ کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا. ایون میں نے اس دن انڈوں پر دیکھا کہ آپ کو انڈے بھی نہیں کھانے چاہیے.
اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو چیا سیڈز ہیں یہ تو ہم بلنگا ہے، ان کی پراپرٹیز یہ ہیں کہ وہ واٹر ابزارب کر لیتے ہیں، وہ سویل کر جاتے ہیں، واٹر ابزارب کر لیتے ہیں اور وہ سلو ریلیز کرتے ہیں باڈی کے اندر جا کے. وہ سارا دن آپ کو وہ پیاس کی بھی کمی ہو جاتی ہے آپ کی، کیونکہ وہ باڈی کو بار بار وہ جو پانی انہوں نے ابزارب کیا ہوتا ہے وہ اندر جا کے ریلیز کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کی باڈی کا جو واٹر کنٹینٹ ہے وہ پورا ہوتا رہتا ہے اور اس سے آپ کی جو بلکہ کڈنیز بھی ہیلدی رہتے ہیں کیونکہ واٹر کنٹینٹ ان کو پورا ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ تو ہم بولیں گے چیا سیڈز کھائیں گے تو مطلب گرمیوں میں تخم مرغا کہتے ہیں ٹھنڈا ہوتا ہے، اگر گرمیوں میں ہم 6 مہینے کنٹینیوسلی اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ باڈی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو جو زیادہ کولڈنس ہے نا وہ ہمارے جوائنٹس کو نقصان دیتی ہے، جوائنٹس پین ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو زیادہ کولڈنس کی طرف یہ ہمیں نہیں جانا ہوتا، باڈی کو ماڈریٹ رکھنا ہوتا ہے، بیلنس رکھنا ہوتا ہے. تو آپ جب بھی یوز کر رہے ہو تو کوشش کریں کہ اپنے کسی ایکسپرٹ فزیشین سے رابطے میں رہیں اور اس سے کنسلٹ کر لیں. وقفے سے آپ 2 دن وقفہ دے کے پھر یوز کر لیں. زیادہ کنٹینیوس جب آپ ٹھنڈی چیزیں یوز کرتے ہیں تو وہ چونکہ باڈی کی جو انرجی ہے وہ حرارت سے، ہیٹ سے ہے، تو ہیٹ کم ہوتی ہے تو اس سے پھر جوائنٹس کی موبیلٹی اور بہت ساری چیزیں پھر اور ڈیمیج ہونا شروع. اچھا، ڈارک سرکلز کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا، جو کہ ہم سب کا ایک کامن جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کہ ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہیں. بھائی ڈارک سرکلز کے لیے سب سے پہلا ٹپ یہ ہے کہ اپنی نیند پوری کریں. اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ ٹپ بتا دیں، پہلے والا نہیں ہو رہا. کم از کم 6 سے 8 گھنٹے اپنی نیند پوری نہ آ رہی ہو آپ کو تو ٹھیک ہے. نیند اگر نہیں آ رہی تو اس کے اوپر پہلے خبر صاحب کے ساتھ ایک پورا سیگمنٹ کر چکا ہوں تو وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کریں گی تو باڈی کی جو ریسائکلنگ ہے سیلز کی وہ پوری ہوگی. باقی پھر وہی آرٹیفیشیل چیزیں ہیں وہ وقتی طور پہ آپ کا ڈارک سرکل ٹھیک کر دیں گی لیکن الٹیمیٹلی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوں گی. تو نیند پوری کریں اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو فیس ماسک بتا دیا، اس سے ریجوینیشن ہو جائے گی اور اسکن جو ہے وہ کلیئر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انٹرنلی بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ فروٹس بھی ہیں، ڈیٹاکس واٹر بھی ہے، پانی کا انٹیک ہمیں اچھا رکھنا ہے، یعنی کہ ہمیں نیچر کے زیادہ قریب رہنا ہے. بٹ آبویسلی جو لوگ بائک پر بھی ہیں، ڈسٹ ان کے فیس پہ جا رہی ہے، بہت ایشوز ہیں. اگر ہم گھر پہ جا رہے ہیں تو پھر سب سے بیسٹ فیس واش کیا ہے؟ کیونکہ سوپس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ڈفرینٹ فیس واشز ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، کس چیز سیف کیا ہے، ہمیں کس چیز سے منہ دھونا چاہیے؟ اگر سیفسٹ فیس واش آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے جو ڈسٹ میں زیادہ رہتے ہیں یا دھوپ میں زیادہ رہتے ہیں، جو کچن میں کام جن کو سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے، سب سے سستا اور سب سے آسان فیس واش جو ہے وہ بیسن ہے. صرف بیسن. اب وہ مطلب چنے کی دال کا آٹا ہوتا ہے، آپ اس آٹے کو لیں، اس کو تھوڑا سا پانی میں ملا کے اس کو فیس پہ لگائیں اور واش کر لیں. وہ آپ کے سکن کے سارے پورز کو کلیئر کر دے گا اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں آئے گا، الٹا سکن میں آپ کو ایک فریشنس بھی فیل ہوگی. تو یہ سب سے آسان ہے. اچھا، اس کو ذرا کیری کرنا مشکل ہے لیکن اگر آپ کچھ چھوٹی ڈبی میں اپنے ساتھ رکھیں جیسے آپ فیس واش رکھتے ہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ سب سے آسان ہے اور اس کا سب سے زیادہ اچھا رزلٹ ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. میں خود یہی یوز کرتا ہوں. اوبویسلی کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اس کا. اور مطلب آپ پگمنٹیشن، ڈارک سرکل سب کچھ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا دیکھیں جب آپ سکن صاف رکھیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جو فروٹس ہوتے ہیں کچھ ان کے میں نے خود دیکھا ہے کچھ خواتین کو جب فروٹس کھاتی ہیں اور ان کی واقعی بڑی گلوئنگ اور بڑی اچھی سکن ہوتی ہے، فروٹس کھانے کے بعد ان کے جو چھلکے ہیں نا وہ سکن کے اوپر ان سے مساج کرتی ہیں. جیسے خاص طور پہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس پہ کہہ رہے ہیں کیلے کے جو چھلکے ہیں نا بڑے افیکٹو ہوتے ہیں، کیلے کے چھلکے جو ہے اس سے مساج کرنے سے فیس پہ. تو اس کے بارے میں دیکھیں آپ کی جتنی یہ ماسک انڈسٹری ہے اس میں لیمو کے چھلکے، مالٹے کے چھلکے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ کثرت سے یوز ہوتے ہیں اور یہ واقعی سکن کو، چونکہ ان میں وٹامن سی زیادہ ہوتا ہے تو وٹامن سی سکن کو بہت گلو کرواتا ہے. تو یہ کرتے ہیں. اور دوسرے فروٹس کے اندر ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو پہلے بتایا کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، وٹامنز ہوتے ہیں، وہ آپ کی سکن کو بہت بہتر رکھتے ہیں. جیسے آج کل مارکیٹ میں انگور ہے، آپ اس کو یوز کریں تو آپ کو سکن پہ واضح فرق محسوس ہوگا، آپ کا سکن کلیئر ہوگی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری انٹرنل بیماریاں ہمارے سکن پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے بلڈ میں جو ٹاکسنز ہوتے ہیں وہ سکن پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیور کے اندر جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ سکن پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں. تو فروٹ کھانے سے آپ کی انٹرنل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے اور اس کے اثرات آپ کو سکن پہ واضح نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر ادریس خان، نیچرل میڈیسن اسپیشلسٹ، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین